बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका ईरान के मामले को लेकर दूसरा जो दौर मुज़ाकरात के हवाले से अभी तातुल का शिकार है। पाकिस्तान की जो सालिसी की कोशिशें हैं वो जारी हैं, इसलिए इनडायरेक्ट अगर कहा जाए पैगामात और तजवीज़ का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से आज जो खबर आई अमेरिका के हवाले से कि वो खुश नहीं हैं जो ईरान की नई तजवीज़ उनके सामने आई हैं, और ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। आबनाए हुर्मुज़ को लेकर, जोहरी मुज़ाकरात प्रोग्राम को लेकर ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात भी मौजूद हैं, और इसके साथ ही ईरान का ये भी कहना है कि अब अमेरिका अपनी पॉलिसीज़ थोप नहीं सकता आज़ाद ममालिक पर। तो इस तरह के तमाम मामलात जिस पर हम बात करने जा रहे हैं कि ये कोई नई हिकमत अमली अमरीकी सदर की कहा जा सकता है कि तजावीज़ पर खुश नहीं है, या ये कोई प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकते हैं। और इस सारी सिचुएशन में क्या मुस्तकबिल का मंजरनामा नज़र आ रहा है, किस तरह से एक्सपर्ट्स देखते हैं, ख़ासतौर पर अब जो अमरीकी सदर का नया पैगाम कि ईरान ने अमरीका को ये बताया है कि वो तबाह होने के करीब है, और ईरान ये चाहता है कि अमरीका जल्द अज जल्द आबनाए हुर्मुज़ खोल दे। अब वो क्या डायरेक्टली अपना ताल्लुकात, अपने कॉन्टेक्ट्स इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं अमरीकी सदर ईरान के साथ कि उन्हें किसी सालसी की ज़रूरत नहीं है, या ये किस तरफ इशारा करते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करूंगी, चूँकि अब ये कोई एतमाद की जो कमी है बज़ाहिर नज़र आ रहा है। अब नई तजावीज़ पर भी जो ख़बरें अमरीकी ओहदेदार कोट किया गया, CNN को भी सामने आई हैं, अमरीकी सदर खुश नहीं है जो नई तजावीज़ ईरान की हैं। साथ ही अब उन्होंने ये भी कह दिया है कि ईरान ने अमरीका को बताया है कि हम तबाही की हालत में हैं। अब ईरान चाहता है कि अमरीका जल्द अज जल्द आबनाए हुर्मुज़ खोल दे। आमिर साहब, क्यों पसंद नहीं आई ट्रंप को नई ईरानी तजावीज़? क्या ये जो एतमाद की कमी है ये मामला किस तरफ लेके जा सकता है? क्या ये ट्रंप की तरफ से कोई प्रेशर टैक्टिक्स हैं या कोई स्ट्रेटेजी कहा जा सकता है? देखें, आसाब की जंग है और ईरान ये समझता है कि अमेरिका में अब सकत नहीं है कि वो हमला कर सकेगा, और उन्हें हमारा पता है कि अब जो आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ हैं, अगर हम पे हमला होगा तो फिर हम सब पे हमला कर देंगे। ये बात अमेरिका को भी समझ में आ रही है। अमेरिका उनको कॉर्नर कर रहा है, और बिल्कुल जो अभी सदर ट्रंप का इस वक्त हमारे यहाँ चल भी रहा है कि ईरान ने कहा है कि हम कोलैप्स करने जा रहे हैं। तो उन्होंने तो कल कहा था कि अमेरिका की दरख्वास्त पे हम देखेंगे कि हम दोबारा मुज़ाकरात कर लें। तो दोनों एक दूसरे को टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे इशू ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो ईरान का तबाह हुआ है, लेकिन वहाँ जो पासदाराने इनकलाब का हावी होना है, ज़ाहिर सिस्टम वो चला रहे हैं, तो उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है। आप तालिबान को देख लें, अफगानिस्तान में कितनी तबाही करा ली, किसी बात पे नहीं आ रहे दुनिया के साथ मुज़ाकरात करने के बाद। अब ईरान अब वहाँ पे भी जिद पकड़ गई है कि नहीं, हमने हार नहीं माननी, और सदर ट्रंप का ख्याल यह है कि नहीं, ये बाकायदा शिकस्त तस्लीम करें फिर देखेंगे। तो उसके अपने अपने कॉन्सिक्वेंसेज होने हैं दोनों अतराफ को, लेकिन भुगत कौन रहा है? पाकिस्तान और बाकी दुनिया कि जिनकी आयल की तरसील रुक गई। अभी देखें ना, लेटेस्ट UAE ने जो ओपेक से निकलने का 1 मई से शायद ऐलान किया है। हो सकता है हमें कुछ फ़ायदा हो जाए कि वो अगर जो इनका एक सिंडिकेट बना हुआ है कि इतना ऑयल हमने रोज़ाना निकालना है और ये उससे ज़्यादा करें, तो कुछ पूरी दुनिया अब इस बात पे देख रही है कि कितना फ़र्क पड़ेगा, $15-20 का फ़र्क पड़ेगा, कितना पड़ेगा, रेट कम होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि सऊदी अरब ने फिर उस जंग में मुकाबले पे आना है, क्या होना है, क्योंकि ये तो लड़ाई उनकी शुरू हुई है। जो मैं पहले भी कह चुका कि GCC तो अब आपस में भिड़ चुका हुआ है ना, UAE के साथ गड़बड़ हो चुकी हुई है, और UAE दूसरी तरफ चला गया, बाकी गल्फ कंट्रीज अलग से खड़े हैं। तो बात ईरान की हो रही है, तो ईरान का भी तो डेली बेसिस पे जो कैश का नुकसान हुआ है, आगे चल के जब ऑयल नहीं जाएगा तो उनके कुएं बंद होने हैं, या उनको क्या करेंगे? आग लगाएंगे, जलाएंगे तेल को, क्योंकि भेज नहीं सकते, और ऑयल एक दफ़ा अगर निकालना कहते हैं कि बंद कर दें तो फिर उसका बहुत बड़ा नुकसान है। तो अमेरिका यही चाह रहा है, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी ठीक है 4-5 कंपनियों को तो बहुत फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आम आदमी पे इन्फ्लेशन का असर आ रहा है, और जो ठीक ठाक सदर ट्रंप के ऊपर असर पड़ रहा है। लेकिन वो भी ये चाह रहे हैं कि कितनी जल्दी मैं ईरान को नीचे गिरा लूँ और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डील ले लूँ, और वो लगे हुए हैं कि नहीं, आप जो है हमारी मर्ज़ी के मुताबिक पहले ब्लॉकेड ख़त्म करें और वहाँ चले जाएं जहाँ हमला नहीं हुआ था, यानी 27 फरवरी में। तो उसमें अमेरिका की शिकस्त है कि बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे। बहरहाल ये आपके और हमारे रोज़ाना के ही डिस्कस करने का है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा मुतासरा फरीक भी हैं। हमने दोस्ती में, ताल्लुक़ में सालसी की भी कोशिश की, मीडिएशन की सब कुछ किया, लेकिन दोनों ममालिक ने फैसला तो खुद करना है ना। हमारा जो काम था कि इनको बिठा दिया जाए, वो हमने बिठाया, इनके पेपर एक्सचेंज कराया, और वो हम कर भी रहे हैं। लेकिन अब
بہرحال ضد دونوں طرف سے آ گئی ہے. صحیح, دونوں طرف سے ضد ہے. ایاز صاحب, اب کیا لگتا ہے, کیونکہ امریکہ کی بھی اپنی مرضی ہے, ایران کے بھی اپنے تحفظات ہیں, وہ آبنائے ہرمز کو لے لیں, جوہری پروگرام کو, اب یہ اعتماد کی کمی ہے دونوں کے درمیان یا یہ ایٹمی پروگرام ہے؟ اب یہ اگر دیکھا جائے تو آنے والے دنوں میں کشیدگی کم ہو سکتی ہے, کیونکہ آئل کا بحران بھی آ سکتا ہے اور بھی معاملات, اور صرف یہ دو ممالک کی بات تو نہیں, پورا خطہ سفر کر رہا ہے, تو یہ کسی بڑے بحران کی طرف خدا نہ خواستہ معاملات بڑھ سکتے ہیں. دیکھیے, ٹرمپ کے بیانات روز بدل جاتے ہیں. وہ کوئی پتہ نہیں, کبھی ان کو میسیج آ جاتا ہے کہ جی خدا کے لیے جلدی جلدی مذاکرات کر لیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کا میسیج آ گیا کہ جی وہ تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی, پہلے تو کہہ رہے تھے کہ جی مجھے یہ قابل قبول ہی نہیں ہے جو چل رہی تھی ان کے حوالے سے, جو تجاویز ایران نے دی ہیں اپنا ہرموز کو کھولنے کے لیے. اب وہ مجھے پتہ نہیں کیوں یہ جو ٹرمپ صاحب نے ابھی جو لیٹسٹ آپ نے جس کا ذکر کیا ہے, اس میں کچھ تھوڑی پازیٹیو چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ جیسے ٹرمپ انکلائنڈ ہے اب اس طرف جانے کو. اس کی وجہ یہ دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ جب رشیا نے ثالثی تک کا کہہ دیا امریکہ اور ایران کے درمیان, رشیا میں جانا, پریزیڈنٹ پیوٹن کا ملنا ایرانی فارن منسٹر کو, نارملی فارن منسٹرز کو نہیں ملا جاتا, جو سربراہان مملکت ہوتے ہیں وہ نہیں ملا کرتے ہیں نا, ظاہر ہے وہ میکسیمم پرائم منسٹر سے مل لیتے ہیں, لیکن پیوٹن کا از خود ملنا یہ بھی ایک بہت بڑا میسیج تھا امریکہ کے لیے کہ ایک حد تک برداشت کیا جائے گا, اس کے بعد ہم برداشت نہیں کریں گے. تو اس لیے مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کے سٹانس میں بھی کوئی تھوڑی, اب وہ ہو سکتا ہے گھنٹے بعد کچھ اور کہہ دیں, لیکن اس وقت تک مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی سٹانس میں تھوڑی نرمی آ رہی ہے کہ اگر یہ تجویز آ گئی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے تو کھول دی تھی, وہ اعلان کر دیا تھا نا کہ جی ہم کھول رہے ہیں. اس کے بعد جب انہوں نے ناکہ بندی نہیں ہٹائی امریکہ نے, تو یہ امریکہ کا قصور تھا, اس میں ایران کا تو قصور نہیں تھا. اب رولا یہ ہے کہ ایران کیوں مان لے بھائی کہ ہم شکست تسلیم کر کے آپ سے مذاکرات کی ٹیبل پہ آ رہے ہیں, کیوں, کس حساب میں؟ جنگ آپ نے چھڑی, جارحیت آپ نے کی, سارا کچھ آپ نے کیا, وہ مذاکرات آلموسٹ کامیاب ہو گئے ہوئے تھے, اس وقت آپ نے سب کچھ کیا. تو جب آپ نے کر لیا تو اب آپ پھر اپنی شرائط پہ کیسے ان کو لا سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, کوئی بھی جو ایک قوم ہوتی ہے جس نے ثابت کرنا ہوتا ہے دنیا میں کہ جی ہم ایک قوم ہے, وہ اس طرح سے کیوں تسلیم کرے گی؟ آپ جس کو مرضی کہیں کہ وہ اپنی وہ قیادت کے مسائل کو بھی سلجھا رہے ہیں, سارا کچھ اپنی جگہ ہے, لیکن ایران بالکل ٹھیک ڈٹا ہوا ہے. وہ جائز بات کر رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جارحیت آپ نے کی, آپ کے اسرائیل نے کی, اور اب آپ ہم سے چاہتے ہیں کہ جی ہم کہیں کہ جی ہاں ہم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں, ہمارے پلے تو تھا ہی کچھ نہیں, ہم تو برباد ہو گئے ہیں, تباہ ہو گئے ہیں, اب آپ کی مہربانی ہمیں آ کے بچا لیں. اس طرح نہیں ہوگا. اور یہ ٹرمپ صاحب کو بھی احساس اور اندازہ ہے, مطلب وہ کوئی اتنے معصوم آدمی نہیں ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ واقعی آ جائیں گے, گھٹنوں کے بال آ جائیں گے اور مجھ سے بھیک مانگیں گے کہ ہمیں معاف کر دو, ہم پہ حملہ نہ کرو. اس طرح نہیں ہوگا اور نہ ہونا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. کیونکہ جس طرح کے حملے ایران نے برداشت کر لیے ہیں, اپنے لیڈرز کو مروا لیا اس میں, ان حملوں میں, اس کے بعد چیزیں چینج ہوئی ہیں. اب ٹرمپ صاحب بھی یہ بات ٹھیک ہے, امریکہ بڑی تیزی سے اپنی سپر پاور والی وہ جو میتھ ہے وہ ٹوٹ رہی ہے امریکہ کی, لیکن ظاہر ہے ابھی فوری طور پہ کوئی اس کی جگہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ میرا خیال چائنا نے ابھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح کی سچویشن بن جائے گی. اگر کوئی اسیس کیا ہوتا ہے چائنا نے کوئی ایسا وقت آ سکتا ہے, تو پاسبل ہے اس وقت چیزیں چینج ہوتی ہیں. اب رشیا اور اس کے بعد پھر چائنا تو ہے ہی, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں ایران کے ساتھ, وہ تو ہم نبھائیں گے. اب جب یہاں تک بات آ جاتی ہے, اب امریکہ میں بھی پالیسی میکرز کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ واقعی کوئی اتنا بڑا تنازع بن جائے گا کہ جس میں رشیا اور چائنا بھی کود پڑے, تو پھر امریکہ کے لیے پھر تو جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی نا. اس لیے وہاں بھی بڑی تیزی سے یہ اس طرف چیزیں جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے اس کے مسئلے کو حل کر لیا جائے. نہیں کیا جائے گا دعا تو یقیناً ہم تو سب سے زیادہ بھگت نہیں ہم نے ہوتا ہے, کہتے ہیں دو ملکوں کی لڑائی ہو جاتی تو پاکستان بلا وجہ متاثر ہو جاتا ہے. ہمارا تو وہ حال ہوا ہے نا, ہم تو کیا کریں, ہمارے پلے ہے ہی کچھ نہیں. ہمیں بتایا یہی جاتا ہے ہر دفعہ وہ IMF کے پروگرام میں جب بھی جاتے ہیں کہ لیں جی اسٹیبل ہوگی اکانومی, اب اکانومی نے ترقی کرنی شروع کر دی,
لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پتہ چلتا ہے کہ وہ ترقی ہمارے اوپر ٹیکسز بڑھا کے کی جاتی ہے. مطلب بے شمار ایسے منصوبے شروع کر دیتی ہیں گورنمنٹس جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. بھائی اس سٹیج پہ کرنے چاہیے آپ کو, نہیں کرنے چاہیے. آپ کو ساری توجہ یہ دینی چاہیے کہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں ان کو ہم نے اس سے کیسے نکالنا ہے. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے وہ ویژن چاہیے قیادت کا, وہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں نہیں ہے. ویژن صرف یہ ہے کہ ہم نے کیسے سروائیو کرنا ہے اور کیسے آگے بڑھنا ہے. صحیح. جی فیصل صاحب, یہ بات تو درست ہے, پاکستان کے اندرونی مسائل ہیں, ظاہر ہے گورنمنٹ کو اس کو پرائیورٹیز پہ لینا چاہیے, حل کی طرف بڑھنا چاہیے. اب تو انرجی کرائسس ہے اور آنے والے دنوں میں جس طرح فیول کی بات ہو تو یہ مزید ورسٹ ہو سکتا ہے. جو بنیادی سوال, اب امریکہ چاہتا تو ہے کہ وہ ڈیل کرے, مذاکرات کرے, اور ڈیورنگ جب یہ جنگ جاری تھی, جب مذاکرات کی طرف بات بھی نہیں ہوئی تھی, تب بھی امریکی صدر کی باڈی لینگویج بدل گئی تھی اور وہ سرنڈر کی طرف چلے گئے تھے. لیکن یہ دوسری بات ہے کہ وہ اپنی مرضی کی ڈیل چاہتے ہیں. دنیا کا پریشر بھی اپنی جگہ, تو لیکن کوئی لچک کیوں نہیں دکھا پا رہا ہے؟ کبھی کسی چیز پر ان کو تحفظات ہو جاتے ہیں. اب اگر ایران نے, جس طرح پاکستان انڈائریکٹ تجاویز اور میسج پہنچا رہا ہے, پاکستان کی کوششیں جاری ہیں ثالثی کی, تو اگر یہ جو ایران کی تجاویز ہیں اس پر پھر کیوں لچک نہیں دکھا رہے امریکی صدر؟ فیصل صاحب دیکھیے, کل جو امریکہ میں سیکورٹی کے حوالے سے جو اجلاس تھا وہ بڑی اہم نوعیت کا اجلاس تھا. پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ اجلاس کے اوپر لگی ہوئی تھی کہ اجلاس کے اندر جو ہے وہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. ان کی جب وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری آئیں, انہوں نے بھی ایک ادھوری گفتگو کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اجلاس کی تفصیلات, کیونکہ اجلاس جاری ہے, اس کی تفصیلات وہ نہیں بتا سکتی, اور ابھی بھی جتنا ڈسکس ہوا ہے وہ بتانا بھی شاید ان کے اختیارات سے تجاوز کرنا ہوگا. اس لیے انہوں نے ایک ادھوری سی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ٹرمپ صاحب آ کے جو ہیں وہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ اس اجلاس کے حوالے سے بیان کریں گے. تو کل سے پوری دنیا کی نظریں جو تھیں اس اجلاس میں ہونے والے فیصلوں پر, یا جو بھی اس اجلاس کی کارروائی ہے اس کے اوپر لگی ہوئی تھیں, لیکن وہ کوئی اس طرح کی تفصیلات یا کوئی خبر جو ہے وہ اجلاس کے حوالے سے وہ سامنے نہیں آ سکی. ابھی ٹرمپ صاحب کا جو 6 بجے پاکستان کے ٹائم کے مطابق عمومی طور پہ ایک جو ٹویٹ جو آتا ہے سوشل میڈیا پہ میسج آتا ہے, وہ میسج آیا, اس سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز انہوں نے جو ہے وہ کل کے اجلاس میں جو ہے ڈسکس ہوئی ہوگی, جس کے بعد وہ اجلاس کی کارروائی کو جو ہے وہ کسی ہلکے پھلکے انداز میں بیان کر رہے ہیں. اچھا, ٹرمپ کے بیان سے کیا لگتا ہے؟ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہ ہرمز کھول دیں. ایران کا میں یہ پیغام ملا ہے, جو ایران کا یہ خفیہ پیغام تھوڑی ہے. ایران تو روز اول سے اس نے مذاکرات کو جو ہے وہ اسی چیز سے مشروط کیا ہوا ہے کہ آپ اپنی بلاک جو آپ نے کیا ہوا ہے اس کو آپ ختم کر دیں. جو آپ نے آبنا ہرمز کا جو محاصرہ کیا ہوا ہے اس کو آپ ختم کر دیں, ہم جو ہے وہ مذاکرات میں آ کے جو ہے وہ بیٹھ جائیں گے. اب ٹرمپ نے جو ہے نا اس کو اپنے انداز میں جو ہے نا بیان کیا ہے کہ ایران جو ہے برباد ہو گیا ہے, تباہ ہو گیا ہے. اس نے ہم سے درخواست کی ہے کہ یہ آبنا ہرمز کھول دیں, وہاں کے لوگ جو ہے پریشان ہیں, وہاں کی لیڈرشپ جو ہے پریشان ہے, تو ان کو کوئی راستہ نہیں. انہوں نے اپنے الفاظ میں جو ہے ایران کو جو ہے بہت ہی اس کی منظر کشی کی ہے, اور اس کو جو ہے بولا کہ آبنا ہرمز کھول دیں تو شاید ان کو جو ہے سانس لینے کا جو ہے موقع جو ہے مل جائے گا. اب جو کیونکہ حتمی بات نہیں ہے کہ امریکہ کا واضح اعلان نہیں ہے کہ وہ کھولنے جا رہے ہیں یا نہیں کھولنے جا رہے ہیں, یہی لوگ دنیا جاننا چاہتی ہے. باقی ایران کی کیا صورتحال ہے وہ امریکہ کے منہ سے ہمیں نہیں جاننا, دنیا کو نہیں جاننا. وہ اگر جاننا ہوگا تو ایران سے جان لیں گے, اپنے طور پہ لوگ اندازہ لگا لیں گے. امریکہ کا بیان کردہ صورتحال کو تو لوگ نہیں سمجھیں گے نا کہ درست بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اب یہ جو لوگ جاننا چاہتے تھے وہی بات ٹرمپ نے نہیں کی, لیکن ان کی باتوں سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ شاید امریکہ جو ہے یہ آبنا ہرمز کھولنے جا رہا ہے, اور یہ ایران کے اوپر احسان رکھ کے جو ہے وہ کھولے گا کہ وہ ایران کا, ہم کو میسج ملا تھا کہ اس کو کھول دو, ہم برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے, ہمیں کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے, تو ہم انسانیت کی خاطر فلاح خاطر جو ہے یہ آبنا ہرمز کو جو ہے وہ کھولنے جا رہے ہیں. لیکن یہ میرا ایک گمان ہے, کیونکہ جب تک ان کا کوئی واضح بات نہ آ جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ حتمی بات تو جو ہے وہ نہیں کر سکتے. میں تو ایک اندازہ لگایا ہے ان کی گفتگو سے شاید وہ اس کو کھول دے. اگر وہ آبنا ہرمز کھول دیتا امریکہ تو ایران بھی جو ہے اپنے معاہدے, اپنے کمٹمنٹ کے تحت وہ بھی اس کا جو ہے محاصرہ جو ہے وہ ختم کر دے گا, تو آبنا ہرمز جو ہے بحال ہو جائے گی. یہی جو ہے مذاکرات میں بیٹھنے کے لیے جو شرط تھی امریکہ کی طرف سے بھی کہہ لیں اور آپ ایران کی طرف سے بھی جو ہے وہ کہہ لیں, تو مذاکرات کا جو ہے پروسیس جو ہے وہ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اب پھر اس کے بعد 2 چیزیں بچتی ہیں. ایک تو جو ہے آپ ان پہ جو ایٹمی ہتھیار بنانے کا الزام ہے تو وہ کیا مواد امریکہ کے حوالے کریں گے یا تھرڈ پارٹی کے حوالے کریں گے,
تھرڈ پارٹی میں کون سا ملک ہو سکتا ہے, امریکہ کی مرضی کا ملک ہوگا یا ایران کی مرضی کا ملک ہوگا, یا بیچ میں کون پڑیں گے. دوسرا معاملہ وہ ان کے جو منجمد اثاثے ہیں اس کی جو ہے وہ بحالی کا ہے. لیکن ابھی اس جو ٹرمپ صاحب کا جو سوشل میڈیا پہ پیغام ہے اس کو ہم مثبت لے لیتے ہیں, چاہے بادل ناخواستہ لے لیں, ایک مثبت لے لیتے ہیں. جب مثبت ہم رپورٹنگ کر رہے ہیں تو سوچ بھی مثبت رکھتے ہیں, تو یہ لیتے ہوئے ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ آبنہ ہرمز جو ہے وہ امریکہ کھولنے جا رہا ہے. ان کے بیان سے یہ تاثر ہے, لیکن حتمی بات اس لیے نہیں کہی جا سکتی کہ ٹرمپ صاحب نے حتمی بات نہیں کہی. ٹھیک ہے, اور اگر انہوں نے کھول دیا تو یہ آپ کے نام سے پھر بریکنگ ایکسپریس نیوز کی اسکرین پہ چلے گی. فیصل صاحب کوئکلی بریک. ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. نوید صاحب آپ کیا لگتا ہے تمام تر معاملے کو دیکھتے ہوئے یہ کشیدگی کم ہونے جا رہی ہے یا پھر کسی بحران کی طرف جا سکتے ہیں؟ دعا کل بھی میں نے ذکر کیا تھا, میں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات کے ذریعے یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اسی طرح سے اوپن اینڈڈ رہے گا. اور اگر آج دیکھا جائے تو قطر کے امیر نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے, انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ یہ کانفلکٹ جو ہے ایک فروزن کانفلکٹ میں جو ہے وہ بدلنے کے جو ہے وہ چانسز ہیں. اچھا, اب یہاں پہ بات یہ ہے لڑائی جو ہے وہ دوبارہ شروع نہیں ہوگی. کل خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے جو ہے وہ یہ خوش فہمی ہے, تو یہ خوش فہمی مجھے ہے وہ اس کے پیچھے بھی ریزنز ہیں. دیکھیں ایران کے اوپر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو فیصلے ہیں ان کے پیچھے 3 محرکات ہیں, 3 انگریزی کے ایم ہیں. ایک ایم جو ہے وہ میونیشن ہے, دوسرا ایم جو ہے وہ اس کے امریکہ کے مڈ ٹرم ہے, اور تیسرا ایم جو ہے وہ مارکیٹس ہیں. مارکیٹ کو دیکھا جائے تو مارکیٹ جو ہے 1 مہینے کی جنگ میں مارکیٹ سے, گلوبل مارکیٹ سے تقریباً 13-14 ٹریلین ڈالر جو ہے وہ وائپ آف ہو گئے ہیں. اچھا, تو مارکیٹ جو ہے وہ فیور نہیں کرتی کانفلکٹ کو, مزید جنگ کو. دوسری طرف ایمونیشن ہے. ایمونیشن میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا پروگرام میں کہ ایک بڑا ذخیرہ ایمونیشن کا, اسلحے کا, جو کہ اس نے بڑے کانفلکٹ کے لیے رکھ چھوڑا تھا, وہ یہاں پہ پھونک چکا ہے. اور میرے خیال میں یہی ریزن تھی یورپ کے اس کانفلکٹ میں نہ کودنے کی کہ انہوں نے بھی اپنے اسلحے کا بڑا ذخیرہ جو ہے وہ روس کے خلاف یوکرین کی جنگ میں یوکرین کو جو ہے وہ دے دیا, وہ وہاں پھونک چکے ہیں. تو ایمونیشن بھی جو ہے وہ فردر کانفلکٹ کو, ایمونیشن کی صورتحال بھی جو ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتی. تیسرا ہے مڈ ٹرم. تو مڈ ٹرم کے الیکشن میں ہم نے دیکھ لیا اس جنگ کے لیے امریکہ میں کوئی سپورٹ نہیں ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی اپروول ریٹنگ کتنی ڈراسٹکلی نیچے گری ہے, جس کی وجہ سے اب یہ سامنے امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جو ان کے اوپر حملہ ہوا وہ بیسیکلی ایک سٹیج حملہ تھا, کیونکہ وہ اپنی اپروول ریٹنگ کو بڑھانا چاہ رہے تھے. تو ان تینوں ایمز کو, یہ تینوں محرکات جو ان کے ڈیسیژن میکنگ, ایران کے اوپر ڈیسیژن میکنگ کو انفلوئنس کرتے ہیں, اثر انداز ہوتے ہیں, وہ تینوں اس بات کو نہیں سپورٹ کرتے کہ فردر جنگ ہو. لیکن ہاں, اس کے جنگ تو مزید نہیں ہوگی, لیکن کیا کوئی ایسی ڈیل ہوگی؟ میں نہیں سمجھتا ڈیل ہوگی, کیونکہ ایران یہ سمجھتا ہے اس نے یہ جنگ بیٹل فیلڈ پہ جیتی ہوئی ہے, میدان جنگ میں یہ جیتی ہوئی ہے, وہ جنگ ٹیبل پہ آ کے جو ہے وہ جنگ ہارنا نہیں چاہ رہا. امریکہ دوسری طرف اس کا سپر پاور ایگو ہے. دوسرا اگین جیسے میں نے مڈ ٹرم کی بات کی, مڈ ٹرم سے پہلے اگر امریکہ کے مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کوئی ایسی ڈیل کر لیتے ہیں جس میں وہ کمزور نظر آتے ہیں, تو وہ ان کے لیے اگین پھر ایک بہت جو ہے وہ ان کے حق میں ٹھیک نہیں ہے. تو ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک فروزن کانفلکٹ رہے گا, ایک اوپن اینڈڈ رہے گا, جب تک کہ چیزیں جو ہے وہ, اور آہستہ آہستہ جس طرح سے اس کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی, کیونکہ جنگ جو ہے ایران اگر نہیں لڑ سکتا, ایران میں تباہی ہوئی ہے, لیکن وہ اس کو سروائیو کر کے وہ یہ جنگ جیت چکے ہیں, تو وہ ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہاریں گے. اور جہاں تک ٹرمپ کی یہ ٹروتھ سوشل کی پوسٹ کا تعلق ہے, میرے خیال میں ان کی باتوں کو تو اب سنجیدہ لینا ہی نہیں چاہیے. جتنی غلط بیانی وہ کر چکے ہیں, جتنے غلط دعوے کر چکے ہیں, امریکہ کا اپنا میڈیا جو ہے اب وہ گن رہا ہے کہ کتنے ہزاروں مرتبہ انہوں نے اپنے 1 سال کے 1.25 سال کے اس ٹینیور میں کتنی غلط بیانی کی, کتنے جھوٹے دعوے کیے, کتنے غلط دعوے کیے. تو اس کو تو میرے خیال میں ابھی سائیڈ پہ رکھ دینا چاہیے. الیاس صاحب
دیکھیں ابھی تک جو امریکہ کی جو سچویشن جو سمجھ لگ رہی ہے، جو کل بھی جو ہوا کہ سچویشن روم میں جو اہم اجلاس ہوا ان کا، اس میں کوئی فیصلہ نہیں ابھی تک یعنی کہ سامنے آ سکا. بس یہی ہے کہ امریکہ کی یہاں سے جو سمجھ لگتی ہے کہ وہ جنگ نہیں لڑنا چاہتا، لیکن وہ جنگ جیتنا بھی چاہتا ہے تاکہ اس کو مڈ ٹرم الیکشن میں جو جانا ہے تو وہ سامنے اپنے عوام کے سامنے ووٹ لے سکے. تو اس کے لیے جو اس کو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ اس ٹائم جنگ لڑے بغیر وہ اس ٹائم چاہ رہا ہے کہ ناکہ بندی کر کے آبائی ہرمز پر ہم اس کو ایران کو مزید تنگ کر کے فائنینشلی طور پر اور تنگ کر کے وہ ٹیبل پر لانا چاہتا ہے تاکہ ٹیبل ٹاک میں وہ بات چیت کر سکے، تاکہ جو اپنے بات چیت منوانا چاہتا ہے اور اپنی عوام کو بتانا چاہتا ہے کہ اس نے جنگ جیت لی اور ایران آ کے ٹیبل پر بیٹھا ہے اور اس نے تمام شرائط جو مانی ہیں. اب جو دیکھیں ایران کی جانب سے کہتے ہیں کہ وہ آبِ ہرمز کو کھول دیتے ہیں، لیکن وہ ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ساتھ میں جو ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی اس میں کہ ان کے جو نقصان ہوا ہے وہ بھی پورا کیا جائے. تو امریکہ کی جانب سے یہی ہے کہ وہ نیوکلر جو ہے اس کی پرولیفریشن کے لیے تو وہ سارا وہ چاہتا ہے کہ اس کو سارے معاملے کو ساتھ میں نپٹائے سارے معاملات کو. اس لیے کہ وہ ایران کو ٹیبل ٹاک پر لانے کے لیے اس نے کوشش کی ہوئی ہے. اپنی جنگ تو وہ مزید لڑنا نہیں چاہتے. دونوں ممالک کی جانب سے دیکھ لیں کہ جو سچویشن ہے بالکل کولڈ وار کی طرح جو بالکل بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ جنگ اس وقت یہ سچویشن ہے کہ اس میں نہ کریں اور بیٹھ کے جو معاملات تو ان کے ویسے بھی ڈیل طے ہوتی رہے گی، کیونکہ پاکستان کی جانب سے بھی بات چیت کی جا رہی ہے، اب رشیا کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ معاملات کو طے کرواتا ہے. تو یہ جو تمام معاملات وغیرہ ہے دنیا بھر کیونکہ اس سے متاثر ہو رہی ہے. اگر صرف یعنی یہ ایران اور امریکہ نہیں، دنیا بھر میں انفلیشن آئی ہے اور جو حالات ہوئے ہیں سب لوگ تنگ ہوئے ہیں، توانائی سے دیگر سے فوڈ سیکیورٹی سے، یہ تمام معاملات دنیا بھی نہیں چاہتی. لیکن اور یہ جو سچویشن ہے دیکھ لیں اوپیک سے بھی علیحدہ ہوا ہے UAE، اور وہ اس میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس نے آگے جو کیا کرنا ہے، اس نے سعودیہ اور امریکہ کے مخالفت جو کی ہے اور اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، سعودیہ سے اور GCC کنٹری سے مخالفت لی ہے، اور وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ رابطہ نہیں رکھنا چاہتا. اب دیکھیں یہ اس میں جو اوپیک سے نکلنے کے بعد آئل کی جو ایکسپورٹ کرتا ہے وہ ان سے ہٹ کے جو اس کا جو ایک کوٹا ملتا تھا اوپیک کنٹری کو، تو وہ اس سے زیادہ ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے. تو وہ زیادہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ دوسرے ممالک کو ٹف ٹائم دینا چاہتا ہے جو اوپیک کنٹری کے جو ممبرز تھے ان کو. تو یہ جو خطے میں جو صورتحال ہے وہ بھی تبدیل ہونا شروع ہوگی، اور یہ لگ رہا ہے کہ لانگ ٹرم اسی طرح چلیں گے آپس میں بات چیت کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی رہے. بالکل جی. اب یہ دیکھنا ہے کیونکہ یہ معاملہ صرف امریکہ اور ایران کے درمیان نہیں ہے بلکہ پورا خطہ اس سے سفر کر رہا ہے اور کر سکتا ہے اگر معاملات نہیں ہینڈل ہوتے. اب دیکھتے ہیں یہ سفارتکاری سے معاملہ حل ہوتا ہے یا پھر طاقت کی سیاست اس معاملے کو حل کرتی ہے. آپ سب کا جی بہت شکریہ. ناظرین ابھی ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد کوئکلی واپس آئیں گے اور حافظ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ہم آگے چل کر بات کرنے والے ہیں کہ جو معصوم لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں اور اس کو جہاد کا نام دیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اور دہشت گردی اور جہاد کو ایک ساتھ جوڑنا کیا اس کا کوئی جواز ہے؟ اس پر ہم بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ناظرین بات کرنے جا رہے ہیں. پاکستان کوئی عام ریاست نہیں بلکہ ایک اسلامی مملکت ہے جس کی بنیاد اصولوں پر رکھی گئی ہے. حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، قانون سازی قرآن و سنت کے تابع. لیکن جس پر ہم بات بھی کرنے جا رہے ہیں یہ ایک انتہائی اہم اور ایک حساس سوال جو کہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے. کیا ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانا، معصوم لوگوں کو نشانہ بنانا جہاد کہلا سکتا ہے، اور اسلام میں اس کی کیا کوئی گنجائش ہے یا نہیں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا حافظ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کے وقت کے لیے. حافظ صاحب اب اسلامی ریاست پاکستان میں جو قرآن و سنت اور آئینی اصولوں کے مطابق چلتی ہے، کیا یہاں پر کوئی دہشت گردی کی گنجائش ہے؟ کیا جہاد کے نام پر دہشت گردی کی جا سکتی ہے حافظ صاحب؟ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جہاد کیا ہے اور دہشت گردی کیا ہے. بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا، ظلم کرنا، بچوں، بوڑھوں، جوانوں، مسجدوں کو نشانہ بنانا یا کسی بھی جگہ کے اوپر کسی بے گناہ کو نشانہ بنانا، یہ دہشت گردی ہے.
اور ظلم کو روکنا اور ظلم کے خلاف جو ہے جدوجہد کرنا، یہ جہاد ہے۔ جہاد کے لیے ایک نظم اور امیر کی اطاعت وہ لازم ہے۔ پاکستان مسلمانوں کی ریاست ہے جس کا آئین اور قانون اور دستور جو ہے وہ قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق ہے اور قرآن و سنت کے تابع ہے۔ لہذا ایک ایسی ریاست جس کا دستور، قانون، آئین قرآن و سنت کے احکامات کے تابع ہو اور جس میں رہنے والی اکثریت مسلمانوں کی ہو اور جس میں رہنے والے جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اس آئین، دستور اور قانون کے تحت اپنی زندگی گزار رہے ہوں، اس کے خلاف کوئی عمل کرتے ہوئے اسے جہاد قرار دینا، یہ جہاد نہیں، فساد ہے۔ اور اس وقت جو موجودہ حالات کے تناظر میں اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے اوپر جو دہشت گردی افغانستان سے فتنہ خوارج یا فتنہ ہندوستان نے ہندوستان کے تعاون سے یا پاکستان دشمنوں کے تعاون سے شروع کر رکھی ہے، وہ تو ظلم ہے، دہشت گردی ہے، اور جو اس کا جواب پاکستان کی فوج اور سلامتی کے ادارے دے رہے ہیں۔ جی حافظ صاحب، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ جہاد نہیں فساد ہے۔ تو اسی طرح سے معصوم لوگوں کو نشانہ بنانا کیا جہاد کہلائے گا؟ اور جس طرح سے خاص طور پر جو میرا یہ بنیادی سوال، پیغام پاکستان کے تحت تمام مکاتب فکر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسلح کاروائیاں ہیں، خاص طور پر دہشت گردی ہے، خودکش حملے ہیں، ان کو حرام کیا گیا، جو فتویٰ حرام قرار دیا گیا ہے، جو فتویٰ آیا ہے۔ تو میں یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی، اس کے بعد بھی ان اعمال کی کوئی اسلام میں کوئی جواز بنتا ہے حافظ صاحب؟ پیغام پاکستان پہ اب تک تقریباً 15,000 سے زائد علماء دستخط کر چکے ہیں، اور امام کعبہ، امام مسجد نبوی، شیخ الازہر، دنیا کے بڑے بڑے علماء کے دستخط ہیں۔ تو لہٰذا یہ تو کسی صورت بھی پاکستان کے اندر مسلح جدوجہد کرنا یا پاکستان کے خلاف مسلح جدوجہد کرنا یا پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی کوشش کرنا، وہ جہاد نہیں، وہ فساد ہوگا، وہ ظلم ہوگا۔ اور اسی لیے قومی پیغام امن کمیٹی حکومت پاکستان جو ہے، جس میں تمام مکاتب فکر اور مذاہب کے قائدین موجود ہیں، مفتیان موجود ہیں، اکابرین موجود ہیں، انہوں نے گزشتہ 2-3 ماہ کے دوران اس چیز کو بڑا واضح کیا ہے کہ جو پاکستان کے اوپر دہشت گردی، فتنہ خوارج یا فتنہ ہندوستان کر رہا ہے یا کوئی اور کر رہا ہے، وہ ظلم ہے، اور جو پاکستان کی ریاست کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے وہ جہاد ہے۔ لہذا پیغام پاکستان کے اندر تو کوئی پیغام پاکستان کا جو فتویٰ آیا ہے اس کے بعد کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ آپ پاکستان کے اندر کوئی مسلح کارروائی کریں یا پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچائیں اور اسے آپ جہاد کریں، کہیں یا اس کو جہاد کا نام دیں۔ بالکل اس کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جہاد کے یہ سب سے بڑی دہشت گردی یہی ہے کہ اسلام کے نام کو، جہاد کے نام کو، قرآن و سنت کے نام کو دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جائے۔ بالکل جی، آپ نے اس کو واضح کر دیا حافظ صاحب۔ بے شک اسلام امن، عدل اور انسانی جان کے تحفظ کا درس دیتا ہے، اور ریاست کے خلاف مسلح گروہ جو دہشت گرد ہیں، معصوم لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں، اس کو جہاد کا نام نہیں دے سکتے، یہ سراسر دہشت گردی۔ اور آپ نے جس طرح سے پیغام پاکستان کے حوالے سے مکاتب فکر کے علماء کے فتوے کا بھی ذکر کیا، یہ بظاہراً سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ ناظرین، آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔